नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने एक बहुत सारे अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। मरकज़ी हुकूमत एक के बाद एक ऐसे फ़ैसले लेते जा रही है जिसको देख कर के महसूस होता है कि अक़लियतों के ख़िलाफ़ पूरी तरह इमरजेंसी का निफाज़ होने जा रहा है। दिल्ली से एक बहुत ही तशवीशनाक ख़बर आ रही है कि वहाँ के पुलिस को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 3 महीने में जिसको चाहे गिरफ़्तार कर सकते हैं शक के दायरे में। इस तरह की चीज़ आ रही है। मैं उसके तफसीलात भी सुनाता हूँ, उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं वो भी तफसीलात से रखता हूँ। इसी तरह मैसूर की सबसे पहले कॉरपोरेटर मुस्लिम JDS की मुस्लिम कॉरपोरेटर तस्नीम बानो के सिलसिले में भी कुछ तफसीलात रखेंगे। बेलगाम में संजय रावत को गिरफ़्तार कर लिया गया है कर्नाटक पुलिस की जानिब से और उन्होंने ट्वीट भी किया है। इसके अलावा दिलीप घोष ने एक मरतबा फिर जो बीजेपी का लीडर है, मगरबी बंगाल बीजेपी का सदर है, उसने जो है एहतिजाज करने वालों को शैतान से ताबिर करते हुए मुतनाज़ बयान दिया है। इसके अलावा शाम और फ़िलिस्तीन के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से ख़वातीन के एहतिजाजात की कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं। वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन आइए इस वक्त हम बात करते हैं दिल्ली की पुलिस की, जिनको एक खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं। जी हाँ, दिल्ली के LG अनिल बैजल ने एक नोटिस जारी करके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को किसी भी फ़र्द को हिरासत में लेने का इख्तियार दे दिया है। यानी ये ऐसे फ़र्द को एहतियातन महीनों तक हिरासत में रखने का इख्तियार देता है जिससे इंतज़ामिया को कौमी सलामती और नज़्म व नस्क के लिए ख़तरा महसूस हो। नोटिस के मुताबिक LG ने NACA 1980 की दफ़ा 3 की ज़ैली दफ़ा 3 का इस्तेमाल करते हुए 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर को किसी भी फ़र्द को हिरासत में लेने का इख्तियार दे दिया है। 1980 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान बने इस कानून के तहत किसी भी फ़र्द को बिना किसी इल्ज़ाम के सिर्फ शक की बुनियाद पर कम अज़ कम 3 महीने से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। इस बीच इसको ये जानकारी देना लाजमी नहीं है कि उसको किस बुनियाद पर हिरासत में लिया गया। ये फ़र्द हाईकोर्ट के एक सलाहकार बोर्ड में अपील कर सकता है, लेकिन उन्हें वकील की सहूलत नहीं दी जाती। साथ ही अगर अथॉरिटी को ये लगता है कि वो कौमी सलामती और नज़्म व नस्क के लिए ख़तरा है, वो उसे महीनों तक हिरासत में रख सकते हैं, जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। जिस रियासत का ये मामला होता है वहाँ की हुकूमत को ये मुत्तला करना होता है कि किसी फ़र्द को ये नशे के तहत हिरासत में रखा गया है। दिल्ली में ये नोटिस LG की मंजूरी के बाद 10 जनवरी को जारी की गई है। ये फ़ैसला ऐसे वक्त में आया है जब राजधानी में शहरी तरमीमी कानून और NRC के ख़िलाफ़ लगातार मुख्तलिफ़ जगहों पर मुजाहरे हो रहे हैं। तो नाज़रीन आप महसूस कर सकते हैं कि ऐसे मौके पर जब शाहीन बाग में लगातार एहतिजाजात हो रहे हैं, पूरे इलाक़ों में पूरी रियासतों में शाहीन बाग के तर्ज पर मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए हैं और उस वक्त जो है दिल्ली पुलिस को बिलखुसूस इख्तियार दिया जाना किस जानिब इशारा कर रहा है, आप इसको महसूस कर सकते हैं। मैं ये फिर कहूँगा कि कल के बिपिन रावत के उस बयान के बाद एक और किस्म से जो है एक फ़ैसला लिया गया है हुकूमत की जानिब से, जो पूरी तरह से दिल्ली में इस वक्त जो है पुलिस कंट्रोल करना चाहती है, एहतिजाजियों पर उनकी ज़बान को बंद करना चाहती है। जो लोग हुकूक मांग रहे हैं उनको जेल में भरने के लिए एक किस्म की पुलिस को जो है पूरी अथॉरिटी दी गई है, इस तरह महसूस किया जा रहा है। इसके नुकसानात इसके एक्ट को पूरी तरह से मैं इस वक्त जो सुनाया हूँ इस एक्ट के तहत क्या क्या हो सकता है उसको आप सुनने के बाद महसूस कर सकते हैं कि अगले दिनों में दिल्ली पुलिस किस तरह का रास्ता इख्तियार करने वाली है। सिर्फ आपको शक हो, अब वो शक क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों करके हुआ, ये कोई भी आपको पुलिस आपको नहीं बयान करेगी, सीधे उठाएगी और आपको बंद कर देगी और आपके पास कोई वकील भी नहीं होगा सुनवाई के लिए। और आप तो जानते हैं कि जब इतना सब कर सकने वाले पुलिस अंदर ले जाने के बाद आपके साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे। तो नाज़रीन एक भी बहुत एक ख़तरनाक जो है इस वक्त अथॉरिटी पुलिस को दी गई है, जिस पुलिस पर ऑलरेडी जो है बहुत सारे इल्ज़ामात दिल्ली पुलिस पर इस वक्त लग चुके हैं, जुल्म सितम की, पकड़ धकड़ की और ख़वातीन के साथ जो है
غلط رویہ اختیار کرنے کی بہت سارے الزامات دہلی پولیس پر لگ چکے ہیں۔ ایسے حالات میں مزید اس کو اختیار دیا جانا یہ واقعی بہت بھیانک محسوس کیا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا میں اس وقت اس خبر کے سامنے آنے کے بعد ایک گھماسان ہے اور مختلف قسم کے تبصرے نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے میں آپ کو اور آگے لے چلتا ہوں۔ بیلگام ایئرپورٹ سے شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس طرح کی خود انہوں نے یہ انفارمیشن دی ہے، انہوں نے بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیلگام ایئرپورٹ سے پولیس انہیں نامعلوم جگہ پر لے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بیلگام جانے سے خود کو روکنے پر سنجے راوت نے ریاست کی بی جے پی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ غور طلب ہے کہ بیلگام میں سنجے راوت کو ایک تقریب میں حصہ لینا تھا، لیکن انہیں پولیس نے وہاں جانے کی اجازت نہیں دی۔ ناظرین، آپ لوگوں کو یہ واضح کر دینا چاہیے کہ بیلگام میں جو ہے وہاں پہ کنڑا زبان بولنے والے اور مراٹھی زبان بولنے والوں کے درمیان ہمیشہ سے رسہ کشی رہتی ہے، اور مہاراشٹر کی جانب سے اس علاقے کو اپنے علاقے میں اپنی ریاست میں ضم کرنے کے مطالبے بار بار آتے رہتے ہیں، جبکہ ادھر کرناٹکا ریاست جو ہے ہمیشہ سے اس بات کو لے کر کے چلتا ہے کہ وہ کرناٹک کا حصہ ہے، لہٰذا وہاں کنڑا زبان اور مراٹھی زبان کو لے کر کے یعنی مراٹھیوں اور کنڑیگاس کو کے درمیان میں رسہ کشی رہتی ہے۔ اس وجہ سے مہاراشٹر کی جو بھی وہاں پہ لیڈران آتے ہیں ان کو جو ہے وہاں پر کسی طرح کی بھاشن بازی کا جو ہے اجازت نہیں دی جاتی، تاکہ وہاں کے ماحول میں کسی طرح کی بھنگ نہ پڑے اور کسی طرح کا خلل نہ رہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایئرپورٹ سے جو ہے شیو سینا رکن پارلیمنٹ سنجے راوت کو کرناٹک کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ صرف اتنی ہی رپورٹ ان کی جانب سے آئی ہے، اب آگے دیکھنا ہے کہ پولیس کس طرح کا بیان جاری کرتی ہے۔ بہرکیف ناظرین، دلیپ گھوش کی زبان رکنے کا نام نہیں لے رہی، وہ لگاتار اول فول بکے جا رہے ہیں۔ نشے کے چور میں یا پتہ نہیں مرکزی حکومت میں اپنے پارٹی ہونے کا ان کو غرور ہو گیا ہے۔ مغربی بنگال بی جے پی کے صدر دلیپ گھوش نے جمعہ کے روز شہریت قانون کے خلاف مظاہرہ کر رہے لوگوں کی تنقید کرتے ہوئے ایک بار پھر اس نے کہا کہ ہاوڑا میں منعقد ایک تقریب سے اس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو دانشور حضرات شہریت قانون کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں وہ شیطان اور کیڑے کی طرح ہے۔ دراصل بی جے پی پورے ملک میں شہریت قانون کے خلاف مظاہروں کو لے کر کے بڑی پریشان ہے اور بوکھلا گئی ہے اور اتاولی ہوئی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بوکھلاہٹ میں اور غصے میں عجیب و غریب قسم کے یہ لوگ بیانات دیتے ہوئے جا رہے ہیں، جس میں سب سے سر فہرست دلیپ گھوش ہے۔ یہ شیطان سے اور کیڑے مکوڑوں سے جو ہے ان لوگوں کا موازنہ کر رہا ہے جو لوگ اس وقت پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اور بالخصوص انہوں نے دانشور کا لفظ استعمال کیا، یعنی ایک بہت بڑا پڑھا طبقہ اس وقت جو ہے پڑھا لکھا طبقہ اس وقت سی اے کے خلاف یا این آر سی کے خلاف راستوں پر آیا ہوا ہے، اور مختلف احتجاجی جلسوں میں جا کر کے وہ لوگ بیانات دے رہے ہیں اور سی اے کے خلاف ایک مہم چھیڑے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں سنی جاتی ہیں تو یہ بھی پوری طرح سے بی جے پی کے لیڈران کو کھائے جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دلیپ گھوش شیطان سے اور کیڑے سے ان لوگوں کو جو ہے موازنہ کر کے ایک مرتبہ اپنی گری ہوئی اور سطحی ذہن کا اور زبان کا انہوں نے مثال پیش کیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ بی جے پی اراکین پارلیمنٹ ہو یا لیڈران، ان کا تو یہی پیشہ ہے دھمکی دینا، گالیاں دینا، بکنا، کیونکہ یہ لوگ آئے ہی اسی طرح حکومت میں کہ کسی کو بھی جو ایک دوسرے سے دھمکا کر کے لڑوا کر کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سے آپ لوگ کوئی اچھی چیز کی امید نہیں لگا سکتے یا اچھی زبان کی امید نہیں لگا سکتے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں این آر سی اور سی اے کے خلاف پورے ملک میں احتجاجات جاری ہیں۔ میں کچھ ویڈیوز آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ممبئی کی ویڈیو آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں جو آئی ہوئی ہے۔ خواتین دیکھیے کتنی بڑی تعداد میں یہاں شرکت کیے ہوئے ہیں۔ یہ ممبئی کے اگریپاڑا وائی ایم سی اے گراؤنڈ کا یہ منظر ہے جو اوپر سے لیا گیا منظر ہے۔ اس کی کچھ تصویریں بھی سامنے آئی ہیں۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس وقت خواتین پوری طرح سے راستے میں نکل چکی ہیں این آر سی کے خلاف اور سی اے اے بل کے خلاف۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں سے جو ہے الگ الگ ویڈیوز آ رہی ہیں، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ بھی لکھنؤ سے کچھ تصویریں آئی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ تصویریں ہیں جامع مسجد کی۔ کل جمعہ جامع مسجد میں اجتماعی افطار کا انتظام کیا گیا تھا، اور جامع مسجد میں اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا ہوں کہ جو ہے وہاں پر لگاتار بعد نماز مغرب جو ہے احتجاج ہوتا ہے، جس میں خواتین بھی شرکت کرتے ہیں اور
مرد حضرات بھی شرکت کرتے ہیں اور بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ کل جمعہ کے دن روزہ رکھنے کے بعد اجتماعی افطار کا انتظام کیا گیا تھا اور اس کا اعلان بھی کیا گیا، تو یہی وجہ ہے کہ جو ہے پوری مسجد جو ہے افطار کے لیے یہاں پہ جمع ہو گئی تھی۔ ایک قسم کا جو ہے احتجاج درج کروایا جا رہا ہے اور یہ روزہ بھی CAA کے لیے اور یہ NRC کے خلاف رکھا گیا تھا احتجاجی طور پر۔ اس کے علاوہ ناظرین اور بھی کچھ ویڈیوز ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی مختلف جگہوں سے آئی ہوئی ویڈیوز ہے۔ یہ ایک ویڈیو ہے، آپ کو میں نے ایک CAA کے خلاف بتایا تھا کہ کس طرح شاہین باغ میں احتجاج کر رہی خواتین کے خلاف BJP کی IT سیل جو ہے پیسوں سے خریدے گئے مظاہرین کہا تھا کہ پیسے دے کر کے ان کو یہاں پر شریک کرنے کے لیے جو ہے مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں وہ دادی اماں جو یہاں شاہین باغ میں احتجاج کرتی ہوئی بڑی مشہور ہوئی تھی، وہ ایک چینل کو بیان دیا ہے، آپ خود ان کی زبانی اس کو سنیں اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے شاہین باغ کی خواتین میں کس طرح کا انقلاب برپا ہوا ہے۔ پیسہ لے رکھا، ہم تمہیں بھی دے دیں گے پیسہ، 1 لاکھ روپے دیں گے، 4 دن ہمارا گھر رہنا پڑے گا یہاں۔ 1 لاکھ روپے دیجیے گا، 4 دن تک رہنا ہوگا۔ ہاں، مودی جو کہہ رہا ہے 500 دیے تو اس کا تبادلہ ہے یہ مودی جی نہیں کہہ رہے، دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو مودی جی سے تو آئے ہیں، وہی دیکھا تو ہماری طرف سے تو وہی کہہ رہا تھا۔ ہاں، اور جو کہ بریانی کھانا، بریانی تو روزہ نہ ملے۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ بریانی بریانی کھانے کے مارے 500 روپے۔ بریانی تو روز کھاتی ہیں آپ، روزہ نہ کھانا، آپ کے لیے نئی بات نہیں ہے۔ شاہین باغ کے لوگوں کے لیے بریانی نئی بات نہیں ہے، ہے نا؟ اپنے گھر بنا کے بھی کھاتی ہیں۔ دادی یہ بتائیے، 1 مہینے سے آپ بیٹھی ہوئی ہیں، 5 دن ہو گئے، 1 مہینہ، 1 مہینہ 5 دن ہو گیا، تھکی نہیں آپ؟ نہ تھکا، نہیں تھکی؟ اب تو لمبا کھینچیں گے۔ ناظرین ایک اور ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں، وہ ہے کریم نگر کی۔ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کچھ لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ دراصل یہاں پہ پروٹیسٹ چل رہا تھا پرامن طور پر، تو وہاں پہ اچانک BJP رولنگ پارٹی کے 4 کارکنان وہاں پہنچے اور کوشش کی کہ ہندو مسلمانوں میں جھگڑا کروائیں اور کسی طرح کی جو ہے خلیج پیدا کریں، تو پھر اچانک پولیس مداخلت کر کے ان 4 BJP پارٹی کے ورکرز کو یہاں سے لے جاتی ہے، گرفتار کر کے۔ وہاں سے پرامن طریقے سے چل رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ BJP کام ہی کرواتی ہے، اس لیے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندو مسلم سب مل کر کے ایک ساتھ، تمام مذاہب اور سماج کے لوگ ایک ہی ساتھ جو ہے احتجاج کر رہے ہیں۔ کون مسلمان کون ہندو کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ایسے حالات میں ظاہر سی بات ہے کہ مرکزی حکومت اپنے سارے منصوبوں میں، اپنی ناپاک سازشوں میں ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو کسی بھی صورت میں اس احتجاج میں کبھی گھر میں گھس کر کے ڈاکومنٹس مختلف انداز میں، کوئی جو ہے بھارت گیس کے نام پر وصول کر رہا ہے، کوئی فری میں آپ کو ڈیٹا دینے کے نام پر، اب یہ ساری چیزیں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ اب جب ان تمام چیزوں میں ناکام ہو چکے ہیں، بلکہ مس کال دینے میں بھی وہ ناکام ہو چکے ہیں، بہت ہی کم مس کال ان کو موصول ہوئے، تب شاید وہ یہ سازش رچ رہے ہیں کہ کسی طرح ہندو مسلم جھگڑا کروا کر کے ان احتجاجات کو ناکام کروائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو یہ لوگ اب ان لوگوں کی سازش سے واقف ہو چکے ہیں، تو یہ کریم نگر میں اس طرح کی کوشش کی گئی تھی، تو اچانک ان 4 کارکنان کو پکڑ لیا گیا اور پھر جو ہے ان کو پولیس کے حوالے کیا گیا۔ یہ منظر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو بھی اس وقت اویئر رہنا چاہیے کہ جو ہے کوئی ہمارے پرامن احتجاج میں داخل ہو کر کے ہندو مسلمانوں کے نام پر لڑوانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ جو ہے پوری طرح سے کوشش ہو رہی ہے پورے ہندوستان میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس انداز میں شاید مرکزی حکومت نے یہ اندازہ نہیں لگایا تھا کہ اس طرح سے احتجاجی مظاہرے مہینوں چلیں گے اور رات بھر چلیں گے، دن بھر چلیں گے، انہوں نے تصور بھی نہیں لیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ناکام کرنے کے لیے وہ ہر طرح کا حربہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم کا حربہ ہے کہ ہندو مسلم کو لڑوایا جائے اور الگ الگ قسموں سے جو ہے اس کو ناکام کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن جو ہے وہ ناکام ہوتے ہوئے جا رہے ہیں اپنے ناپاک منصوبے میں۔ ہم کو بھی اویئر رہنا چاہیے کہ کوئی ایسے لوگ جو ذہن میں عصبیت رکھتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، یا ایسے کوئی مسلمان جو ہندو کے توسط سے کوئی جو ہے عصبیت رکھتے ہوں، یا ان کو بھیجا گیا ہو زبردستی سازشی بنا کر کے کہ اس طرح، ظاہر سی بات ہے کہ زرخرید لوگ آپ کو ہر قوم میں ہر سماج میں مل جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی آپ کے اندر ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے احتجاجوں میں ایسے لوگوں کو دور رکھیں۔ اگر کہیں محسوس ہو تو جو آرگنائزر کو یا وہاں موجود پولیس افسران کو اطلاع کر کے جو ہے ان کو ان کے حوالے کرنے کی کوشش کریں، بجز اس کے کہ ان کے ساتھ آپ لوگ بھیڑ جائیں۔ بہرکیف ناظرین ایک اور ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس وقت دکھانا چاہتا ہوں،
یہ ویڈیو فلسطین سے آئی ہے ناظرین. میں نے کل بھی ایک ویڈیو آپ کو دکھایا تھا. ہر دن الگ الگ قسم کی ویڈیوز ہماری سیدھی بات کو ٹویٹ کیے جا رہے ہیں الگ الگ انداز میں پیش کرتے ہوئے اور ظلم و ستم کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیدھی بات کو اس وقت پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. ہر علاقے سے وابستہ رہنے والے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بالخصوص وہ جو ایشین مسلمز ہیں جو ملک کے بلکہ بیرون ممالک میں جو اس وقت مقیم ہیں وہ بڑی تعداد میں سیدھی بات کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں الگ الگ قسم کی بہت ساری چیزیں پیش کرتے ہیں. اس میں سے چھان کر کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کے حالات کو ہم آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے رکھیں. تو یہ ایک ویڈیو ہمیں ٹویٹ کیا گیا ہے. یہ مسجد الاقصی میں صبح کی نماز کے بعد کا منظر ہے جہاں ایک شخص فلسطینی نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا, نماز کے لیے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا. تو ظالم یہودی فوجیوں نے, صہیونی فوجیوں نے کس طرح ایک شخص کو جکڑ رکھا ہے. آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کی بزدل فوج ہے کہ ایک فلسطینی کے مقابلے سینکڑوں فوجی صہیونی آ جاتے ہیں. اور دیکھیں اس کو کس طرح زد و کوب کیے ہوئے ہیں. اس کے سر سے خون آ رہا ہے, اس کی زبان سے خون آ رہا ہے. اس کے باوجود اس کو پکڑ کر کے کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو ناظرین یہ ہے ہمارے عالم اسلام کے حالات اور ہمارے عالم اسلام کے وہ ممالک جو اپنے آپ کو بڑے سپر پاور اور بڑے طاقتور اور سیکولر ملک کے دوست اور رہنما مانتے ہیں. ان کی زبانیں یہاں آ کر کے گنگ ہو جاتی ہیں بلکہ وہ بڑے بزدل بن جاتے ہیں یہاں پر آ کر کے. اسی طرح ناظرین میں ایک اور ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ ویڈیو ہے ادلب کی, معاف کیجیے گا شام کی ہے. شام میں یہ وائٹ ہیلمٹ کا کارکن ہے. وائٹ ہیلمٹ نام کے بہت سارے کارکنان یہاں پہ جو ہے ریفیوجیز کے لیے کام کرتے ہیں, زخمیوں کے لیے امداد کا کام اور سماجی خدمات اور اصلاحات کے لیے لوگ یہاں پہ تعین ہے. UN کے ذریعے سے بھی بہت ساری تنظیم یہاں پر کام کرتی ہیں اقوام متحدہ کی جانب سے, اور خود کی ذریعے سے بھی بہت سارے آزاد سماجی جو ہے تنظیم بھی یہاں پہ کام کرتے ہیں. انہی میں سے ایک شخص عربی میں یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح رشیا کے فائٹر پلین اور فضائی طیارے عام شہریوں کے گھروں پر بمباری کی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے خون میں لت پت کر دیتے ہیں یہاں کے رشیا کے فائٹر پلین اور فضائی طیارے اور ظالم بشار الاسد کے فضائی طیارے. اور ان کا ٹارگٹ کوئی جنگجو نہیں ہوتے بلکہ عام شہری ہوتے ہیں جو نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہی منظر کو پیش کر کے بیان کر رہا ہے کہ کس طرح ایک عام شہریوں کے گھروں پر ظالم رشیا کے فائٹر پلینے بشار الاسد کی مدد سے یہاں پر برسا رہے ہیں اور زندگی تہس نہس کر رہے ہیں. ایک گھر کا جو منظر دکھا رہے ہیں اس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس گھر کے تمام افراد اس وقت جاں بحق ہو چکے ہیں اور تازہ حملے میں 39 افراد جو ہے جاں بحق ہوئے ہیں. یہ دعویٰ ہے اس وقت ٹویٹر پیج میں وائٹ ہیلمٹ کی تنظیم کا. بہرکیف ناظرین یہ حالات ہیں عالم اسلام کے. آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کس دور سے ہم لوگ اس وقت گزر رہے ہیں, اور میں بارہا یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا چلا جاتا ہوں. دیگر میڈیا یہ رکھنے کی نہ ہمت کرتا ہے اور نہ ہی وہ اس کو ایک صحافتی ذمہ داری سمجھتا ہے. بہرکیف ناظرین آخر میں ایک اور ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اور وہ ویڈیو ہے پی چدمبرم کا. پی چدمبرم کو تو آپ جانتے ہی ہیں, کانگریس کے لیڈر ہیں اور اس وقت وہ NRC کے خلاف اور CA کے خلاف یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں کے PM یعنی پرائم منسٹر کی ڈگری کی سرٹیفکیٹ آپ حاصل نہیں کر سکتے دلی یونیورسٹی سے, اور سابق HRD منسٹر کی ڈگری سرٹیفکیٹ آپ حاصل نہیں کر سکتے اور اس کو شو نہیں کر سکتے. تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ایک دیہاتی جو ان ایجوکیٹڈ ہے, جس کو تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں اور جس کے گھر وغیرہ جو ہے سیلاب میں ڈوب چکے ہیں, وہ برسوں پرانے سرٹیفکیٹ کو کہاں سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا. اس طرح ایک انٹرویو میں وہ پیش کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ CAA اور NRC کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے غریب ہندو, مسلمان, سکھ اور عیسائی کو. بہرکیف ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں, انشاءاللہ پھر شام میں ملاقات ہوگی کچھ اہم ترین خبروں کے ساتھ, اور بھی ضروری خبریں ہوں گی تو مارننگ پرائم ٹائم میں بھی پیش کی جائیں گی. مجھے یہاں پر اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.